हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। हम परवरिश लौह कलम करते रहेंगे। जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक। एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक। एक अर्ज तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। दोस्तों, आप फैज को सुन रहे थे दस्ते सबा से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एनालिसिस है यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल के पेपर फर्स्ट का, जिसका इम्तहान अभी जस्ट 25 सितंबर को हुआ। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। दोस्तों, ये सवालिया पर्चा है और आप देख ही सकते हैं कि इसमें जो भी कुछ दिया हुआ है आप देख लीजिए। वक्त और कुल मास ये सब आप जान ही रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन भी आपको पता ही होगा कि 5 सवालात के जवाब देने हैं, जिसमें से जो है यहाँ दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी है, और बाकी जो 3 सवालात हैं तो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से अलग करके आपको करने हैं 3 सवाल दोनों मिला के। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जान ही रहे होंगे। तो देखिए सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट है, और मैं आपको बताऊं कि सवालात इस बार आसान पूछे गए हैं। अगर आप गुज़श्ता साल से मुआजना करके देखेंगे तो सवालात आसान पूछे गए हैं। तो देखिए ये सवाल है, और जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें ABCDE तक दिया हुआ है। जब तक आप ये सारे नहीं करेंगे तब तक आपका ये पहला सवाल मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। हर सवाल के जवाब तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल है कि हद हाजिर की हिंद आरियाई ज़बानों की खुसूसियात बयान कीजिए। आसान है, कोई भी लिख देगा। और कदीम हिंद आरियाई का तारुफ कराइए और बताइए कि इस दौर में संस्कृत और प्राकृत ज़बानों की क्या अहमियत थी। ठीक है, अब पढ़े ही होंगे। मैं तो अपने सेक्शन ए में मतलब पेपर फर्स्ट में सबका करवाया हूँ। कोई ऐसा सवाल नहीं है इसमें सिवाय नीचे के चंद सवालात के जो कि मैंने नहीं करवाया, सारा करवाया हुआ है। और देखिए कि ये यहाँ से ये सी नंबर में क्या दिया हुआ है कि जदीद हिंद आरियाई ज़बानें और उर्दू के इब्तदाई नुकूश पर अपने ख़यालात का इजहार करिए। तो जदीद हिंद आरियाई ज़बानें और उर्दू के इब्तदाई नुकूश, जिसने पढ़ा है पूरा अच्छे से सेक्शन ए का जो उसमें जो दिया हुआ है कि हिंद आरियाई ज़बानों की तरक्की, जिसने भी पढ़ा है वो बड़ी आसानी से लिख देगा, कोई मसला नहीं होगा उनके लिए। देखिए डी नंबर, वुस्ता हिंद आरियाई के इर्तकाई 3 अदवार पर तफसील से बहस कीजिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंद आरियाई ज़बानों का जो अहद वुस्ता है वो अगर आपने पढ़ा है तो आप उसको 3 अदवार में बांट के लिख दीजिए। दक्कनी उर्दू की सरफ़ी व नहवी खुसूसियात, सरफ़ी और नहवी खुसूसियात पर एक नोट लिखिए, करवाया हुआ है मेरा। सरफ़ी, नहवी और सौती भी मैंने करवाया था, कई बार सौती भी पूछते हैं। और ये सवाल है ये बी नंबर का, मतलब 2 नंबर का। 2 नंबर में देखिए ठीक उसी तरह से हस्ब ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। और नंबर ए देखिए, ब्रिज भाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरसीनी या बरंश की सच्ची जानशी क्यों कहा जाता है, इज़हार ख्याल कीजिए। बिल्कुल आदमी लिख ही सकता है, क्योंकि ब्रिज आप देखेंगे शोरसीनी अब बरंश है और ब्रिज भाषा है, वो जोग्राफियाई एतबार से देखेंगे तो मथुरा ही इलाका है और उसके आसपास का इलाका है। तो इसी वजह से कहा जाता है, और भी कुछ वजूहात आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। ब्रज बादशाह मथुरा, आगरा ये सब इलाके में, और शोरसीनी उससे पहले थी तो उसी की जानशी है ये। देखिए आगे, हरियाणवी और उर्दू ज़बान की सकाफती मुमासलत पर एक लिसानी जायज़ा पेश कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणवी और उर्दू में बहुत हद तक मुमासलत है,
بہت سارے ورڈس ہیں جو ایک ہی جیسے استعمال ہوتے ہیں، جو ہریانوی میں ہے وہی اردو میں بھی ہے۔ ہاں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو کہ الگ ہیں، تو بہت زیادہ مماثلت ہونے کی وجہ سے انہوں نے پوچھا ہے کیا ثقافتی مماثلت ہے، اور اس کے لسانی جائزہ آپ لیجئے۔ تو لکھ سکتا ہے انسان، کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ دیکھیے سی نمبر، لسانی طور پر کھڑی بولی اور اردو کے رشتے پر تفصیلی نوٹ تحریر کیجیے۔ آسان سا سوال ہے یہ۔ اور اس کے بعد یہاں چلتے ہیں نمبر 3۔ سارے سوالات بالکل آسان پوچھے گئے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 3 میں کیا کہہ رہا ہے کہ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہ نمبر دیکھیے، دکنی زبان اور اردو زبان کے قدیم ادب کے مشترک خصوصیات کو اجاگر کریے۔ تو دکنی زبان، ٹھیک ہے، اور اردو زبان، تو دکنی اردو کا آپ نے پڑھا ہی ہے کہ کیا کیا اس میں فرق ہے۔ یہاں فرق نہیں پوچھ رہا ہے، مشترک یہ خصوصیات پوچھا ہے کہ جو سملر ہے، دونوں میں مشترک ہے، تو جو کہ دونوں میں شریک ہے، مشترک شریک سے بنا آپ جان ہی رہے ہوں گے، تو اس کو بیان کرنا ہے۔ تو بہت بڑا پلیٹ فارم ملتا ہے۔ اگر وہ پوچھتا ہے کیا تفریق ہے، تفریقی خصوصیات، اگر ایسا کچھ دیتا ہے لسانی تفریق بیان کریے، تو پھر آپ کو جو ہے پوائنٹ وائز ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت مطلب بڑا سا جگہ ملتا ہے، بڑا سا پلیٹ فارم ہے لکھنے کا، یہاں سے انسان بہت کچھ لکھ سکتا ہے۔ جو فرق ہے اس کو چھوڑ دیجئے، باقی سارا تو ویسا ہی مشترک ہی ہے، مشترک خصوصیات ہی ہے۔ دیکھیے بی نمبر، دکن میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء پر تنقیدی مضمون تحریر کیجیے۔ بالکل ہی بنیادی سوال ہے۔ اور دکن کے صوفی شعراء کے کلام میں تہذیبی و سماجی عناصر، ٹھیک ہے، عنصر کی جمع عناصر پر ہے، عناصر پر مدلل بحث کیجیے۔ یہ مدلل ہے، بعض لوگ اس کو مدلل پڑھتے ہیں، تو مدلل نہیں ہے، یہ مدلل ہے۔ تو آپ دیکھیں سوال کیا پوچھا ہے، دکن کے صوفی شعراء کے کلام میں تہذیبی، اس پہ فوکس کرنے کا، یہ تہذیبی و سماجی عناصر، اس پر آپ کو جو ہے دلیل کے ساتھ بحث کرنا ہے۔ تو یہ دو پر فوکس کرنا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں گے کوئی بھی زبان ہے تو تہذیبی پہلو تو اس کا ہے ہی، سماجی پہلو تو ہے ہی۔ یہ سماج اور تہذیب سے ہی تو زبان نکلتی ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے مثنوی صحیح البیان میں، دیکھ لیجئے اس میں پورے تہذیب ہے، اور تہذیبی پہلو نمایاں، اس پر سوال بھی الگ سے پوچھتا ہے۔ اسی طرح سے سماجی ہے، جیسا سماج ہوگا زبان بھی ویسی بنے گی۔ دیکھیے 4 نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے، حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، اردو زبان کی نشو و نما میں سماجی اور تہذیبی پس منظر کا خاکہ پیش کیجیے۔ تو دیکھیے بالکل سماجی اور تہذیبی پس منظر ہوگا ہی، اس کا خاکہ کہنے کہہ رہا ہے کہ زبان بنتی ہی ہے، تہذیب اور سماج کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں تبھی تو زبان بنتی ہے، اس لیے تو سوال پوچھتا ہے۔ اردو رسم الخط کے ارتقاء اور امتیازی پہلوؤں پر اظہار خیال کیجیے۔ تو میں تو کروایا تھا یہ سب کہ اردو رسم الخط کا کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوا، کس طرح سے فارمیشن ہوتا ہے، اور اوریجن، فارمیشن، اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ، سارا کروایا تھا میں نے۔ دیکھیے اردو زبان کے صوتی آہنگ پر ایک مضمون قلم بند کیجیے۔ تو صوتی آہنگ جان ہی رہے، صوتیات پڑھا تھا آپ لوگوں نے، میں تو کروایا تھا صوتیات، صرفیات، نحویات، اس سے الگ سے کروایا تھا۔ تو اس بار تو نہیں، اور نیکسٹ بار جو بھی کینڈیڈیٹ سیکشن اے میں، سیکشن اے کر رہا ہوں، جو پیپر فرسٹ جو بھی میں نے کروایا تھا، نیکسٹ بار بھی ویسا ہی سوال پوچھے گا، اسی طرح سے آئے گا۔ اور میں بیچ شروع کروں گا، ابھی کسی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں شروع، میں بھی ذرا سا مصروف ہوں، تو میں 2-3 مہینے بعد یو پی ایس سی کا بیچ شروع کروں گا۔ ابھی مجھے جامعہ میں بھی مجھے کلاس لینے ہیں، اورینٹیشن ہے ابھی 12-13 تاریخ میں، تو اس کے بعد مجھے جامعہ میں بھی کلاس لینے ہیں، آر سی اے جامعہ میں۔ تو اس وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں، میں ٹائم نکالتا ہوں کہ میں ایک پیڈ کلاس شروع کروں پیپر سیکنڈ کے لیے، کیونکہ پیپر فرسٹ ہو چکا ہے اور پیپر سیکنڈ بھی سٹارٹ ہوگا، تو پیپر فرسٹ کے حوالے سے 2-4 کلاس ہم شروع میں رکھیں گے، تب تک لوگ جڑیں گے۔ سٹارٹ کریں گے پیڈ کلاس پیپر سیکنڈ کا، لیکن شروع میں
انشائیہ اور بھی ایک آدھ ہے، تو اس کے حوالے سے میں پہلے بتاؤں گا، پھر باضابطہ جو ہے سیکنڈ پیپر شروع ہوگا۔ دیکھیے کیا یہاں پہ پوچھ رہا ہے، یہ کون سا ہوا، یہ سیکشن بی پر آ گئے، ٹھیک ہے، یہ سیکشن بی پر تو 3 سوال کرنے ہیں، 3 سوال، فرسٹ اور ففتھ تو کمپلسری ہے، اس کے علاوہ جو 3 سوال کرنے ہیں تو چھانٹ لیں گے سیکشن اے اور سیکشن بی میں سے، یا تو 2 سوال سیکشن اے سے کر لیے تو 1 سوال سیکشن بی سے ہوگا، یا پھر جو ہے 2 سوال سیکشن بی سے کر لیے تو 1 سوال سیکشن اے سے ہوگا۔ دیکھیے کیا تو وہی ہے کہ 150 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے جواب۔ تو کیا یہ نمبر پوچھ رہا ہے کہ جدید اردو نظم کا فکری اور فنی پس منظر پیش کیجیے۔ تو فکری اور فنی یہ 2 چیزیں، دونوں پر فوکس کر کے رکھنا ہے۔ جدید اردو نظم کا یعنی کہ جو جدید نظم ہے، جو آج کے زمانے میں جو نظم معرہ، آزاد نظم، یہ سب ہے، تو اس کا جو ہے کیا فکری پہلو کیا ہے، فکری پس منظر کیا اور فنی پس منظر کیا، یہ دونوں پر فوکس کر کے آپ کو اپنا جواب لکھنا ہے، اور بڑا ہی آسان ہے۔ اور فکر تو ظاہر ہے کہ اگر نظم میں فکر نہ ہو تو اس کو کوئی نظم ہی نہیں کہے گا، بلکہ کوئی بھی فن پا رہا ہوگا اس میں کوئی فکر نہ ہو، کوئی میسج نہ ہو، کوئی اگر اس میں کسی خیال کو نہ بیان کیا گیا ہو تو بیکار ہی ہے وہ تو۔ فکری اور فنی، اب فن اور فکر 2 ہی چیز تو ہے ادب میں، اور ہے کیا۔ اور دیکھیے کہ معاصر اردو غزل کی شعریات پر روشنی ڈالیے۔ معاصر اردو غزل، معاصر کہتے ہیں اثر سے، معاصر یعنی کہ زمانہ احد، معاصر اردو غزل کی شعریات، ابھی جو شعراء غزل لکھ رہے ہیں، غزل گو ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی کیا شعریات ہے، شعریات یعنی کیا شعری خوبصورتی ہے، شعری خوبصورتی میں فن اور فکر دونوں آ گیا، تو اس پر فوکس کر کے آپ کو لکھنا ہے۔ اس لیے سوال ہے کہ معاصر اردو غزل کی، معاصر اردو غزل یعنی کرنٹ، ابھی جو لوگ لکھ رہے ہیں، تو معاصر اردو غزل کی شعریات پر روشنی ڈالیے۔ تو یہ سوال لکھ ہی سکتے ہیں۔ ویسے بھی میں نے آپ کو ہنٹس دیا تھا، اشارہ دیا تھا کہ یو پی ایس سی ان دنوں جو ہے کرنٹ سے جوڑ کر کے سوالات پوچھنے لگ گئے ہیں پچھلے 2-3 سالوں سے، تو آپ کو بھی اسی طرح سے تیار رہنا ہے۔ دیکھیے سی نمبر، اردو افسانے کے فن سے بحث کیجیے۔ تو کیا فن ہے اردو افسانے کا، وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب فکر پر بات نہیں کریں گے، فن پوچھا ہے، فن، تو فن پر بات کریں گے، جو پوچھے گا اسی پر بات کریں گے، یہ نہیں کہ جو نہیں پوچھا اس پر بات کرنے لگے۔ بنیادی سوال ہے اردو میں مکتوب نگاری کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالیے، اور اردو میں ناول نگاری کے، یہ دونوں بالکل ہی بچوں والا سوال ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی سوال جو ہے آپ کو نہیں ملے گا، انہوں نے یہ آسان سے سوال رکھا ہے یہاں پہ۔ دیکھیے 6 نمبر میں کیا کہہ رہا ہے، اسوہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ دبستان لکھنؤ کی ادبی خدمات کا اجمالی خاکہ پیش کیجیے۔ تو اجمالی آپ جانتے ہیں، اجمال یعنی کہ کمبائنڈ، تو وہ اجمال ہوا، اور تو اجمالی خاکہ یعنی کہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ پورا بیان کرنا ہے۔ تو دبستان لکھنؤ کی ادبی خدمات، تو جو دبستان لکھنؤ میں کیا ادبی خدمات ہوئے، تو شاعر کا نام، اور اس کے علاوہ جو کتاب ہے، جو ان کے کتاب کے علاوہ جس طرح کے جیسے کسی کا دیوان ہے یا کچھ ہے، تو وہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈیٹیل لکھنی ہے، تبھی تو پتہ چلے گا کیا کیا ادبی خدمات ہوئی دبستان لکھنؤ میں۔ دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی پر میں نے کروایا تھا، آپ بالکل تیار رکھیے کہ دونوں میں سے کوئی ایک پوچھتا ہی ہے، ایک سال دبستان لکھنؤ تو کبھی دبستان دہلی کا ادبی خدمات کیا ہے۔ دیکھیے 20 نمبر کے اردو میں جدیدیت کا تصور اور فکری پس منظر پر تفصیل سے بحث کیجیے۔ اردو میں جدیدیت کا کیا تصور ہے، کیا کنسپٹ ہے، اور فکری پس منظر، جدیدیت کون سے فکر کو لے کے آگے بڑھتی ہے، تو یہ آپ کو لکھنا ہے۔ میں تو کروایا ہی تھا، جو بھی تحریکیں ہیں وہ بہت اچھے سے میں نے لکھوایا تھا، تو یہ اس پر لکھ ہی سکتا ہے آدمی۔ اور دیکھیے ترقی پسند شاعری کی ادبی و فکری اساس، ادبی و فکری 2 باتیں ہیں۔ ترقی پسند شاعری کی، سب سے پہلے تو آپ میسج ڈالیں گے کہ ترقی پسند کا میسج کیا تھا، کیا مقصد کیا تھا ترقی پسند تحریک کا، ٹھیک ہے۔ تو اور ادبی و فکری اساس، تو اساس کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو، تو
ترقی پسند تحریک کس طرح کا ادب چاہتی تھی، اس تحریک سے متاثر ہو کر کس طرح کا فکر جو ہے ڈیولپ ہوا، تو یہ دونوں باتیں لکھنی ہیں۔ دیکھیے تنقید سے سوالات ہیں، اور یہ تو ایک سوال کمپلسری ہوتا ہے تنقید سے۔ حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ دیکھیے کلیم الدین احمد کا تصور نقد اور نقد شعر پر ناقدانہ تبصرہ کیجیے۔ تو آپ نقد بتایا تھا میں نے، آپ جانتے بھی ہوں نقد کہتے ہیں پرکھنا کو، اور اسی سے تنقید لفظ آیا ہے، تو آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ تو کلیم الدین احمد کا تصور نقد اور نقد شعر پر ناقدانہ تبصرہ کریے۔ ایک تو دیکھیے دو سوال دو حصے میں بٹا ہوا ہے یہاں سے۔ کلیم الدین احمد کا تصور نقد کیا، یعنی کہ کس طرح کی فکر ہے ان کے یہاں، جو تنقیدی شعور ہے تو کس طرح کا شعور ہے۔ تو آپ جانتے بھی ہوں گے، میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ جو ہے مارکسزم پر یہ کو فالو کرتے ہیں، اور اسی نظریے کو یہ نافذ کرتے ہیں ادب پہ۔ اور اس کے علاوہ کیا، اور نقد شعر، نقد شعر مطلب شعر کو یہ کس طرح سے سمجھتے ہیں، شاعری پر کس طرح کی تنقید کرتے ہیں یہ، تو وہ بات کو آپ کو لکھنا ہے۔ اور ناقدانہ تبصرہ کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ کلیم الدین احمد صاحب کی باتیں کہاں تک درست ہے اور کہاں تک جو ہے درست نہیں ہے، یہ بھی بتانا ہے۔ تو نہیں تو آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ہلکا سے کہیں دکھا سکتے ہیں کہ بہت سخت تنقید کیا ہے، سختی ہے تنقید میں ان کی، تو اس طرح سے ہلکا دکھا سکتے ہیں، لیکن ان کے اسٹیٹمنٹ کو آپ غلط کر کے نہیں دکھائیے گا کہ انہوں نے جو شعری تنقید کیا ہے یا شعر پر ان کی جو تنقید ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، یا کہ وہ جو ہے ناقص ہے، اس طرح کی بات نہیں لکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ لکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سخت تنقید ہے، تو اور کچھ نہیں، اتنا صاف لکھ سکتے ہیں، اتنا چل سکتا ہے۔ دیکھیے بی نمبر، آل احمد سرور کی خود نوشت خواب باقی ہیں کا تنقیدی جائزہ پیش کیجیے۔ تو خود نوشت جو ہے میں نے نہیں بتایا تھا، موقع نہیں دیا لوگوں نے، تو اس وجہ سے آل احمد سرور کی خود نوشت خواب باقی ہے ابھی۔ تو ابھی یہ خود نوشت خواب باقی ہے پوچھا ہے، تو دوسرے صاحب کا خود نوشت بھی پوچھ سکتا ہے، جتنے بھی نام ہیں کلیم الدین احمد، آل احمد سرور، اور اس کے علاوہ جو احتشام حسین وغیرہ جو بھی نام ہیں، تو ان لوگوں کا خود نوشت آپ ذہن میں رکھیے، نیکسٹ ٹائم ہو سکتا ہے پوچھ دے۔ دیکھیے پروفیسر احتشام حسین کی تنقید نگاری پر ایک مضمون لکھیے۔ بہت اچھے سے لکھیں گے آپ، بہت ہی کلیئر طریقے سے میں نے آپ کو ڈفرینس بتایا ہے کہ کن کی تنقید میں کن کی تنقید کس طرح دوسرے صاحب کی تنقید سے یا دوسرے نقاد کی تنقید سے الگ ہے، کس طرح کلیم الدین احمد جو ہے احتشام حسین سے الگ ہے، یا کہ دوسرے جو صاحب ہیں وہ کن کا کیا نظریہ ہے، کیا تنقیدی شعور ہے۔ تو بہت اچھے سے ڈسکس ہوا تھا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہوگا۔ دیکھیے یہ جو آخری سوال پوچھتا ہے یہ جو آخری سوال پوچھتا ہے یہ کرنٹ سے ریلیٹ کر کے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پریویس ایئر تو بالکل ایسا ہے کہ بالکل برننگ ٹاپک دیا تھا، تو اس بار بھی کچھ کم نہیں ہے۔ دیکھیے ایک نمبر سوال کیا کر رہا ہے کہ سوشل میڈیا کی ترقی اور اردو زبان کے موجودہ منظرنامے پر ایک مدلل نوٹ لکھیے۔ تو سوشل میڈیا کی ترقی، ظاہر ہے سوشل میڈیا بہت ڈیولپ کیا ہے، اور اردو زبان کے موجودہ منظرنامے، تو ہم اس میں یہ دکھائیں گے کہ کیا ریلیشن ہے، کس طرح سے جو ہے سوشل میڈیا نے اردو زبان کو ایک نیا منظرنامہ دیا ہے، اور کہ وسعت بخشا ہے، یا کہ اس کی رسائی اردو زبان کو دور دراز علاقے تک پہنچایا ہے، اور کتنا زیادہ اہم رول ہے سوشل میڈیا کا اردو زبان کو ڈیولپ کرنے میں، اردو زبان کو منظر عام پر لانے میں، اردو زبان کو ہر کسی تک پہنچانے میں۔ تو اس طرح کی بات آپ کو اس میں لکھنے کی ضرورت ہے، اور دلیل بھی دینا ہے کہ NCPOL ہے جو کہ کام کر رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پورٹل ہے، وہاں سے اردو کی خدمت ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو وہ ساری باتیں آپ کو لکھنی ہیں۔ دیکھیے بی نمبر کیا کہہ رہا ہے کہ اردو زبان میں سائنس کی شمولیت پر ایک مضمون قلم بند کیجیے۔ تو اردو ادب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے موضوعات ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ
سائنس سے ریلیٹڈ ہے، سائنسی باتوں کو پیش کیا گیا ہے، سائنس کو موضوع بنایا گیا ہے، تو وہ ساری باتوں کو آپ کو لکھنا ہے۔ شمولیت، شامل ہونا، شمولیت، شرکت اور شراکت، یہ اسی ورڈ سے نکلا ہے شمولیت۔ تو دیکھیں گے کہ بھائی اردو ادب میں جو ہے سائنسی پہلو کہاں کہاں ہے، کون کون سے شعراء ہیں جنہوں نے، کون کون سے ادیب ہیں، ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں جنہوں نے سائنس کے پہلو کو موضوع بنا کے لکھا ہے، تو اس کو آپ کو لکھنا ہے یہاں پہ۔ اردو ادب میں آفاقی روایات پر خامہ فرسائی کیجیے۔ تو اردو ادب میں آفاقی کہتے ہیں گلوبل کو، گلوبل وارمنگ تو پڑھے ہی ہوں گے، تو پوری دنیا سے متعلق گلوبل ہوا، تو اردو ادب میں آفاقی روایات کی جمع روایات ہے، تو آفاقی روایات پر کیا خامہ فرسائی کریے۔ یہ ایک نیا ورڈ لا کے رکھے نا، خامہ فارسی لفظ ہے، خامہ کہتے ہیں قلم کو، اور فرسائی کرنا مطلب رگڑنا، گھسنا، تو خامہ فرسائی کیجیے مطلب لکھیے، اور دوسرا بھی ہوتا ہے قلم بند کیجیے، وہ بھی ہوتا ہے خامہ فرسائی کیجیے، سب ایک ہی ہے۔ تو اردو ادب میں آفاقی روایات کیا ہے کہ وہ چیز کہ ہم صرف انڈیا میں نہیں دیکھیں گے، ہم پاکستان میں بھی دیکھیں گے، ہم دوسرے جو ممالک ہے جہاں اردو ہے تو وہاں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح کی جو ہے روایات ہے۔ تو اردو ادب میں آفاقی روایات پر خامہ فرسائی کریے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی چیز انڈیا میں بھی چلن میں ہے، پاکستان میں بھی چلن میں ہے، اور انڈیا پاکستان کے علاوہ موسٹلی یہ دو کنٹری میں اردو ہے، اس کے علاوہ اگر دوسرے کنٹریز کو آپ دیکھیں گے تو بھلے بول چال کی زبان اور ویسی نہیں ہو، لیکن یونیورسٹیز ہیں۔ جاپان میں بھی بہت ساری یونیورسٹی ہیں، 7-8 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ اردو کی پڑھائی ہوتی ہے باضابطہ، اور بھی بہت ساری کنٹری، موریشس ہے وہاں پہ اردو کی پڑھائی ہوتی ہے، کئی یونیورسٹیز میں اردو ہے، وسکانسن یونیورسٹی USA ہے، وہاں اردو سے باضابطہ PhD ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری کنٹری، ہر ملک میں جس طرح سے آپ دیکھیں گے DU میں جرمن پڑھائی ہوتی ہے، اسپینش پڑھائی ہوتی ہے، باضابطہ PhD ہوتی ہے، رشین کی پڑھائی ہوتی تھی، اسی طرح سے اردو ایز اے لینگویج جو ہے ہر جگہ ہوتی ہے پڑھائی۔ تو اسی طرح سے یہ سوال بنایا ہے تاکہ آپ کو معلوم بھی ہونا چاہیے کہ گلوبلی کہاں کہاں اردو ہے اور کیا کیا روایت ہے اس کی، تو اس پر آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ ظاہر ہے یہ کرنٹ سے ریلیٹڈ ہے، اور تو اس وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھیں گے، یہ لاسٹ سوال پچھلے ایئر میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کچھ اسی طرح سے جو ہے سوال بنانے کی کوشش کیا ہے، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس سوال کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ سوال بنائے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کوئی ٹاپک بہت ہائی لائٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنلی بہت فیمس ہو جاتا ہے، وائرل ہو جاتا ہے کوئی چیز، تو اس سے جوڑ کر کے یہاں پہ وہ سوالات بنایا۔ ابھی پچھلے ایئر ہی دیکھیے، لاسٹ ایئر، تو انہوں نے کیا بنایا، کووڈ پہ سوال بنایا تھا، اور اب اسی کا ایکسٹینشن ہے یہ، کووڈ کی وجہ سے ساری چیزیں آن لائن ہو گئی، تو سوشل میڈیا انہوں نے لا کے جوڑ دیا، اور یہ چیز ہے کہ سائنس کی شمولیت، کیونکہ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے رسالے ہیں اس میں کہ اردو میں سائنس کی چیزوں کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، مضامین آئے ہوئے ہیں اردو میں، سائنسی مضامین اردو میں آئے ہوئے ہیں، اور کئی ایسے صاحب ہیں جو کہ انہوں نے ادب میں بھی جو ہے کسی سائنسی پہلو کو موضوع بنایا ہے، تو اس سے جوڑ کے انہوں نے بتایا ہے، اور یہ انٹرنیشنلی اردو کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سارا جو ہے کچھ اسی طریقے کا ہے کہ ادب مطلب غیر ادبی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیکسٹ بک ہے اس سے ذرا سا ہٹ کر کے جو ہے، اسی لیے میں یہ کرواتا ہوں نا، کینڈیڈیٹ کا میں جو کریکشن کرتا ہوں ایک ایک ورڈ، صرف اسی لیے کیونکہ ان کی زبان پہ پکڑ بن جائے، زبان پہ پکڑ بن جائے گی ایک بار تو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ان کو سوال لکھنے میں، اور ان کو ڈرنے کی بھی کوئی 1% ضرورت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہی سوالات تھے اور بہت ہی آسان ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی بہت زیادہ ٹف کر کے نہیں پوچھے گا۔ سب سے زیادہ ٹف 2021 کا سوال پوچھا انہوں نے ابھی تک کے، اگر آپ پچھلے 10 سال کو دیکھیں گے نا تو سب سے زیادہ ٹف 2021 کا سوال لگے گا آپ کو، تو یہی ہے۔ اور کسی دن انشاءاللہ سیکنڈ پیپر کو بھی دیکھیں گے کہ سیکنڈ پیپر میں کس طرح سے سوالات آئے ہوئے ہیں، اقتباس، اشعار وغیرہ، یہ سب کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے،
تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے دوستو، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔